करनाल बिल्कुल शहर था जी। नवाब लियाकत अली हमारा पड़ोसी था। अच्छा। नवाब लियाकत अली जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जी बिल्कुल। मेरा अब्बा ने उनके मुकाबले में जमीयत उलमा हिंद पे टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा था कौमी का। ठीक है। वाल साहब आलम भी थे। अच्छा। और तिबिया कॉलेज से फारग भी थे। हिकमत की दुकान भी बनाई थी शहर में उन्होंने। हाँ। और मरीज से पूछ के नुस्खा लिखते थे। टको पैसों में लिखूं, टकों में लिखूं, अन्नों में लिखूं, दवन्नी में लिखूं, चवन्नी में लिखूं। अच्छा। उस हिसाब से उसकी पसली देख के वो नुस्खा लिखते थे। तो जब करनाल में थे तो हिंदू सिख मुस्लिम कोई भी है जो मरीज आ गया वो मरीज है। मरीज दवाई देते हैं सब। मतलब ये हम बात कर सकते हैं कि जो हजरत मौलाना हाफिज हकीम शरीफुद्दीन करनालवी, जी जी, ये पीछे भी मेरी करनाल भी नजर पड़ी, हम करनाल के हैं। करनाल के निशानी के ठीक तौर है। ये एक नाम था जिनको लोग उधर भी जानते थे, उधर भी जानते हैं, अब भी दुनिया में जानते हैं। अब जानते हैं। हम बड़ा कहीं नाम है। हम पाकिस्तान में कहीं जाए ना जी, हाँ। हम जब अपने अब्बा का नाम बताते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये गड्ढों में रेडे जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी, उनमें बैठ के वो लाहौर पहुंचे। लाहौर से फिर उनको गाड़ी पूरी यहाँ उतार दी। अराई फैमिली की गाड़ी यहाँ उतरी। और यह अराइयों का मोहल्ला मशहूर है, चौक करनाल मशहूर है, चौक मस्जिद करनाल मशहूर है यहाँ सिला वाली। ये बंद पड़ा था, इसका ताला तोड़ के अंदर घुस गए। अच्छा। इसको पाक साफ किया, मूर्तियाँ छोड़तियाँ इसकी साइड पे लगाई। मूर्तियाँ थी, ये पक्का कंफर्म? हाँ, 3-4 मूर्तियाँ थी हाल में। अच्छा जी। वो उतार के एक साइड पे लगाई और इसको पाक करके सफाई करके नमाजें भी यहाँ पढ़ते थे। अच्छा जी। नमाजें भी यहीं पढ़ते थे और जनाब बच्चों को भी यहीं पढ़ाया करते थे। यहाँ पर हिंदू या सिख कम्युनिटी खा वो इंडिया से या इंडियन है लेकिन वो कनाडा अमेरिका से कभी आए? कोई डेलीगेशन आया? जी मैं बताता हूँ जी। कनाडा से आए थे जी। अच्छा। मियाँ बीवी। ठीक है। उन्होंने बताया भी हमारे घर यहाँ थे 3 ब्लॉक में। अच्छा। और यहाँ बैठ के हम इबादत किया करते थे और पढ़ते थे। ठीक है। तो वो फिर हमने उनको डील भी किया और उनको खाना भी खिलाया, चाय भी, अपने अखलाकियात की वजह से खिलाया। डॉक्टर थे कनाडा में। नहीं मेरा मतलब कि एज ज़्यादा थी उनकी। ठीक है। पुराने थे तो तभी तो उसने पहचान लिया भाई ये जगह थी हमारी बैठने की। और वो आए सीधे गए उल्टे वापस। अच्छा। अदब के एहतराम में ना जी वापस उल्टा गए हैं। ठीक है। उसके बाद भी एक काफिला आया फिर। अच्छा। वो था 8 आदमी में मुश्तमिल था, वो भी कनाडा से आया। अच्छा जी। उन्होंने भी हमें शाबाश भी दी, पैसे भी दिए, ये लंगर में डाल देना। वाह वाह। ठीक है जी माशाल्लाह, कोई बात नहीं। उनको हमने खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई। और फिर एक जोड़ा आया, वो रात भी यहीं रहा। अच्छा। इसी जगह पे कि हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। देखो हमारी बात नहीं, आप भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम भी अल्लाह की करते हैं, हम भी तरीका है। बाकी हम नहीं रोकते, आप रहे हैं सही हैं, खाना खाएं। लंगर ही खाया उन्होंने, उनका लंगर खाना जो पका। जी। और मैंने यहाँ कभी आज तक देवबंदी बरेलवी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी लड़ाई नहीं होने दी, ना शिया सुन्नी लड़ाई होने दी है। अहले तशी का जुलूस मेरी क़यादत में जाता सारा, मैं लेके जाता हूँ ताकि कोई आदमी मोहब्बत की लड़ाई, हाँ मोहब्बत के लिए कुछ शरारत ना कर सके। और ये मेरे से तमाम मसले के लोग जितने यहाँ देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब खुश है। तो हमारा एहतराम बड़ा है इसकी कुरान की बरकत से। क्या बात है। कुरान की बरकत से। और एक विरसे में हमें एक चीज़ मिली है, मेहमान नवाजी। क्या बात। हमारे पास जो आदमी आएगा नहीं हम उसे खाली नहीं जाने देते। फैमिली में से कोई गया? नहीं, हमारा अब्बा तो नहीं गया जी इंडिया में। नहीं, हमारे रिश्तेदार गए जी। अच्छा। वो घर देख के आए हैं और वो अपना घर था। अच्छा। घर उसी तरह खड़ा है। अच्छा जी। 4 मंजिला है। अच्छा। वो कहते हैं उसी तरह खड़ा है, हम देख के आए। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना बिल्ली मित्र खादम हुसैन। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਠਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜਾਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
فوراً بعد 27 ਨਵੰਬਰ 1947 ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਦਰਸਾ ਹੁਸੈਨੀਆ ਹਨਫੀਆ। ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾਜ਼ਮ ਆਲਾ ਨੇ, ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਆਲਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜੋ ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਯਾਨੀ ਸਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਦਰਸਾ ਹੁਸੈਨੀਆ ਹਨਫੀਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ। جی السلام علیکم حضرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی سب سے پہلے جی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام ہے پیر جی محمد افضل الحسینی، ٹھیک ہے، ناظم اعلیٰ مدرسہ حسینیہ حنفیہ، سلم والی، سرگودا، پنجاب، پاکستان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا نا ہم آپ کی فیملی پہ بھی بات کریں گے، جیسے ہم 1947 سے پہلے جو آپ کے بزرگ تھے، کیا آیا وہ لوکل تھے، جدی سلام والی کے رہنے والے تھے یا پیچھے کے؟ یہ ضلع کرنال شہر سے نا جی، اچھا، وہ ہجرت کر کے ادھر آئے، ہاں، انہوں نے اس کو یہ بند تھا، اس کے تالے توڑے، اچھا اس کے اندر وہ مورتیاں پڑی تھی، اٹھا کے ایک جگہ دفنا دی انہوں نے، اچھا اور یہاں مدرسہ قائم کر دیا۔ اچھا، سب سے پہلا مدرسہ یہ بچیوں کا 1947 میں یہاں قائم ہوا، جو آج تک قائم دائم ہے۔ اس میں بچیاں پورے پاکستان سے یہاں سے پڑھ کے گئی اور باہر بھی ہیں اس وقت، جرمن میں، جاپان میں شاگرد ہمارے پڑھا رہے ہیں، سعودی عرب میں، جدہ میں، مسقط میں، یہاں سے بچیاں پڑھ کے وہاں دنیا بھر میں پڑھا رہی ہیں۔ جی حضرت صاحب، ہم اس چیز پہ آتے ہیں، پہلے ہم بات کریں گے کرنال، جی شاید جسے پانی پت کرنال بھی بولتے ہیں آج کل، یو پی مکال علاقہ ہے شاید۔ تو آپ خاص سٹی سے بلانگ کرتے تھے آپ کے بزرگ، یا پھر کوئی گاؤں تھا ادھر؟ کرنال بالکل شہر تھا جی، ٹھیک ہے۔ نواب لیاقت علی ہمارا پڑوسی تھا، اچھا، نواب لیاقت علی جو ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ جی بالکل۔ میرا ابا نے ان کے مقابلے میں جمعیت علماء ہند پہ ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا تھا قومی کا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ راؤ تھا اس وقت مسلم لیگ کا، وہ جیت گئے تھے، صحیح، ہم ہار گئے تھے، لیکن وہ تعلق اسی طرح کام رہا ضلع کرنال سے، ٹھیک ہے، گھر ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہجرت کر کے ادھر آ گئے ٹھیک ہے، اور یہاں آ کے یہ مدرسہ قائم کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں ہمیں ادھر پتہ چلا کہ پیر صاحب کی، حضرت صاحب کی جو فیملی ہے وہ مذہبی فیملی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے بزرگوں میں سے جی؟ میرے والد مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے صدر شیخ الحدیث تھے، اچھا، ان کے خاص شاگرد تھے اور خاص دوستوں میں سے بھی تھے، اور طبیہ کالج دہلی سے فارغ تھے، حکیم تھے بہت بڑے۔ جی، اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے جب ادھر آئے نا، یہ ہماری 4 بہنیں تھیں، 4 بہنوں میں حافظہ قاریہ تھی، جس میں سے 3 فوت ہو چکی ہیں،
اور ایک باقی ہے، اس کا لاہور شاہدرہ میں مدرسہ ہے، لاہور شاہدرہ میں مدرسہ ہے، اور وہاں بھی بچیوں کی تعلیم تدریس وہ کر رہی ہے۔ ایک بہن ہماری جیل میں تھی، وہ بھی تدریس کا کام کر رہی تھی، فوت ہو گئی ابھی پیچھے۔ اس سے پہلے ہماری ایک ہمشیرہ تھی، اس کا نام تھا، نام تو نہیں بتاؤں گا ہوگا، میری ہمشیرہ تھی، وہ اس مدرسے میں پڑھایا اس نے 30 سال، پھر انہوں نے اپنا بنا لیا، 40 سال اس میں پڑھایا اس نے، کہ 70 سال اس نے قرآن پاک کی خدمت کی۔ پھر بھائی تھے میرے بڑے، اچھا ان کے میری بہنوں کے چاروں کے خامد جو ہے نا حافظ قاری عالم تھے، یہی تدریس چلتی رہی جناب۔ اور ابھی حال ہی دنوں میں میری ایک بھتیجی جو عالمہ تھی ایکسیڈنٹ میں مر گئی، ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا شاید، گاڑی کسی نے چڑھا دی، وہ یہاں حدیث پڑھایا کرتی تھی، مطلب غیر شادی شدہ تھی؟ نہیں شادی شدہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھتیجے بھانجیاں بھانجے سب قرآن پاک کی تعلیم دے رہے اس وقت ملک میں، جہاں بھی وہ ہے نا، یہ پوری فیملی اسی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، دیکھو 4 بھائی چاروں حافظ قاری، 4 بہنیں حافظ قاری، چاروں بہنوئی حافظ قاری عالم، ٹھیک ہے جی، والد بھی عالم حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور یہ تدریس کا کام انہوں نے بھی کیا سارا، اور اس کو سنبھالا۔ پھر پیچھے کرنال میں، اگر ہم کرنال سٹی کی بات کریں تو محلہ ضرور ایڈ کیجئے گا، مطلب کون سا محلہ تھا، اس کا کیا نام بزرگ بتایا کرتے تھے؟ نام تو یاد نہیں جی، ہاں نام تو اس وقت مجھے شہر کا نام یاد ہے، کرنال محلے کا نام نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ جو بتایا گیا تھا کہ ہمارے گھر میں کے پاس یہ تھا، یا کوئی ایسی چیز، یا مسلمانوں کا محلہ تھا کچھ؟ نہیں، محلہ مسلمانوں کا تھا، ہماری فیملی وہاں ساری بیٹھی تھی جی، اچھا، تو انہی سے تعلق تھا، وہی ہمارا ذمہ دارہ تھا، سب کچھ تھا، ہمارے تائے چاچے ذمہ دارہ کرتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ پھر ہمارے ابا ادھر آ گئے، پھر کچھ ڈسکا میں رہ گئے، اچھا، اور کچھ سنبڑیال روڈس میں رہ گئے، اچھا تو اچھا، وہ سب وہیں آباد ہیں اب تک۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے خاندان میں سے حاجی چودھری لیاقت علی جو الیکشن لڑتے ہیں ڈسکے سے، وہ ایم پی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بھائی لیاقت وہ ایم پی رہا ہے، وہ ہماری برادری کے رشتہ داری میں ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے بزرگ سینہ بسینہ آپ نے وہ ان کی کہانیاں سنی ہوں گی، جب وہ حالات بگڑے، مطلب آپ کو پتہ ہے اس وقت نا بہت قتل و غارت، تو آپ کی جو فیملی تھی، آپ کو جو بزرگ تھے، مالی نقصان تو ہوا اس میں کوئی شک نہیں، کیا آیا جانی نقصان بھی ہوا جب انہوں نے موو کیا پاکستان کی ہمارا طرف؟ جانی نقصان نہیں ہوا جی، جی، لیکن اس میں ایک بات تھی بھائی، جو جتنے زخمی لوگ ہوتے تھے نا جی، ہمارا ابا ان کیمپوں میں جا کے نا جی، اچھا، حکیم تھے نا جی، ان کیمپوں میں جا کے ان کا علاج کرتے تھے فری، اور لاہور میں جب آ گئے اسٹیشن پہ، وہاں بھی اسی طرح جو مریض تھے بیمار تھے ان کو کیمپوں میں علاج کرتے تھے، ان کو جا کے فری میں، ٹھیک ہے، پھر ان کا کھانے کا بندوبست بھی کرتے تھے، صحیح ہے، کیونکہ یہ ارائیں فیملی سے ذمہ دار تھے، پیچھے سے لوگ بھائی چاچے مامے وہ سپورٹ کرتے تھے تاکہ ان کو جو لوگ آ رہے ہیں مسافر ان کو کھانا کھلایا جائے، جی، کھانے کا بندوبست کرتے، دوائی وہ خود دیتے تھے سب۔ ٹھیک ہے، مطلب قصہ مختصر یوں کہہ لیں کہ آپ کی جو فیملی تھی وہ خیر و عافیت سے ادھر پاکستان پہنچ گئی، ادھر آ گئی تھی سلام علیکم۔ ٹھیک ہے، کیا آیا وہ ڈائریکٹ آپ کے بزرگ سلام والی آئے یا پھر آگے پیچھے ان کو ناروال میں، مطلب کہ یا روٹ کون سا انڈیا سے؟ یہ لاہور آئے جی پہلے، اچھا، کس واگا بارڈر کے تھرو؟ پیدل یا نہیں جی نہیں، وہ گڈوں میں ریڑے جس کو بولتے ہیں بیل گاڑی، ان میں بیٹھ کے وہ لاہور پہنچے، لاہور سے پھر ان کو گاڑی پوری یہاں اتار دی، ارائیں فیملی کی گاڑی یہاں اتری، اور یہ ارائیوں کا محلہ مشہور ہے، چوک کرنال مشہور ہے، مسجد کرنال مشہور ہے یہاں، یعنی سلام علیکم۔ سلام علیکم۔ میرے فیملی میں میرے 7 چچا تھے جی، ماشاء اللہ، اور پھپھی ہماری نہیں تھی کوئی، ٹھیک ہے، 7 چچا ہیں جی، اور جو دوسرے دادے کی اولاد تھی وہ ساری یہاں آئی، ان میں کوئی پٹواری بھی تھے، اور سارے حاجی نمازی پرہیزی لوگ تھے، یہاں کے مسجد بھی بنائی کرنال والی انہوں نے، تو اسی میں نماز ادا کرتے تھے، شہر میں مسجد ایک ہی تھی، وہ اڈے میں دور تھی، یہاں محلے میں مسجد بنائی، اسی میں پھر نمازیں شروع کر دی، اور ہمارے خاندان کے جتنے لوگ تھے سب متشرع تھے، داڑیوں والے تھے، حافظ قاری عالم تھے، ہماری بچے سب حافظ عالم ہیں، یہاں پڑھایا بھی ہے، اب دوسرے شہروں میں ان کی شاگردیاں پڑھا بھی رہی ہیں، ملک کے کونے کونے میں، ملک نہیں دنیا کے کونے میں ماشاء اللہ۔ تو آگے گڈوں میں، آگے لاہور، جی لاہور سے پھر آگے سلام والی کا سفر کیسے ہوا؟ ریل گاڑی میں، ریل گاڑی پہ لاہور سے ریل گاڑی میں نا جی، تو پتا تھا کہ ہمیں سلام والی جانا ہے یا انہوں نے کہا بھائی تو ان کو سلام والی بھیج دو، مطلب یہ شہر خالی پڑا تھا، پلان نہیں تھا انہوں نے کر رکھا کہ یار ہم نے نہیں کیا تھا، پلان گورنمنٹ کا تھا، اس گاڑی کو سلام والی اتار دو، چلنے لگو،
इतना को शानीडर उतार दो, शाहजहां उतार दो, जाम उतार दो, पूरी एक रेल गाड़ी थी, ठीक है जी, उसके जरिए ये यहाँ उतर गए। ठीक है जी, जहाँ की तशकील हो, जैसे तबलीगी जमात तशकील करती है भाई इस खानदान ने यहाँ उतरना, आके यहाँ मकान खाली पड़े थे, आप अपने क्लेम दिए, वो अपने नाम करे, सही, तो उसी में बैठे। पता नहीं था कि घर कौन सा लेना नहीं कोई नहीं पता था, है, दौड़े लागे फिर। बस वो स्टेशन पे पड़े थे। अच्छा, स्टेशन यहाँ 1907 का बना हुआ है, जी, तो रेलवे स्टेशन पे पड़े रहे। फिर वहाँ से जो बुजुर्ग थे वो निकले, तहसीलदार था वो आया, उसने सबको घर दिए और बे अपने क्लेम के कागज दो, हम तुम्हारे नाम कर। कितने दिन काम किया आपने स्टेशन पे? आपके बुजुर्ग क्या बातें किया मेरे बुजुर्गों ने करते नहीं थे? जी, खाना पीना मतलब खाना पीना तो लोकल लोगों ने हेल्प की? नहीं, कुछ लोकल नहीं इसमें? कर रही, यहाँ हिंदू सिख थे सारे, अच्छा, लोकलों ने की। जो यहाँ अब बाद में मुसलमानों में नहीं, हाँ हाँ, तो वो सारे हिंदू थे, कुछ सिख था, सही, उन्होंने जनाब कुछ नहीं दिया किसी को। अच्छा, जो मुहाजिरीन थे इनके पास दाने भी थे, कुछ लेके आए थे, कुछ यहाँ से लोगों ने फिर जो मुसलमान लोग थे उन्होंने इमदाद की इनकी, उसी से वो आटा पिसवाया, खाया पिया। घर घर में चक्की थी अपनी, जी, वो मशीन नहीं थी यहाँ, हाँ, अपने चक्के हाथ से पीस के वो रोटी खाया। ठीक है। अभी ना आपने आउट ऑफ द रिकॉर्डिंग जब आपने हमसे पूछा जी आप कहाँ से, हमने कहा सियालकोट से, तो माशाल्लाह आपने तहसील समड़ियाल का जिक्र किया, गाँव रोडस का जिक्र किया, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बड़ा ख़ानदान था आपका, आपके साथ चचा थे, मतलब वो डायरेक्ट सिल्लाली इधर आ गए हैं, तो फिर ये कैसे मूवमेंट हुई, वो कैसे रोडस पहुँचे आपके जो दूसरे? रकबे उधर अलाट हो गए जी, हाँ, सही है, रकबे उन सबको, मेरे जो पतरेर थे ना जी, उनको सबको, मेरे अब्बा के जो भतीजे थे या उनके भाई थे दूसरे, उनको रकबे अलाट हो गए रोडस में और संबड़ियाल में, ठीक है। तो वो फिर वहाँ से यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ चले गए, आए इधर ही थे। आए इधर ही थे। कितने भाई गए उधर? और यहाँ पे सिल्ला वाली यहाँ क्या आपको अकेले वाला साहब भी ठहरे? मेरे वालिद के 5-6 भाई यहाँ रहे हैं, अच्छा। तो उनके पास क्लेम नहीं था, सही, वो कागज के आगे पीछे हो गए, वो मिल नहीं सका उनको। अब एक मकान मिला, अब तक वही एक मकान है, पुराने कैसे हो? पुराना है। अच्छा। उसमें भी हम 4 भाई रहते थे, 2 फौत हो गए, ठीक है, और अब 2 बीवियाँ थी, वो भी फौत हो गई भाइयों की, उनके बच्चे उसमें रह रहे हैं, अच्छा, ठीक है, पुराने मकान में। अच्छा, जब आप, यानी आपसे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आपसे मुराद आपके बुजुर्ग ही हैं। जब आप सिला वाली स्टेशन आ गए, उसके बाद ये जो जहाँ बैठे हैं, जहाँ भी कुरान तदरीस का जो है ना इतना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, यहाँ कौन आया, कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे मदरसा बनाया जाए? हमारे जितने हुफ़ाज़ थे ना ये ख़ानदान के, उन्होंने कहा भाई हम तो पीछे भी कुरान पढ़ाया करते थे, तो यहाँ कुरान कैसे पढ़ाए? अच्छा, वो फिर मशवरा किया, तो उन्होंने जनाब ये बंद पड़ा था, इसका ताला तोड़ के अंदर घुस गए, अच्छा, इसको पाक साफ किया, ठीक है। मूर्तियाँ छोड़तियाँ इसकी साइड पे लगाई, मूर्तियाँ थी, ये पक्का कंफर्म? हाँ, 3-4 मूर्तियाँ थी हाल में जी। अच्छा जी, वो उतार के एक साइड पे लगाई ठीक और है। इसको पाक करके सफाई करके नमाजें भी यहाँ पढ़ते थे, अच्छा जी, नमाजें भी यहीं पढ़ते थे, और जनाब बच्चों को भी यहीं पढ़ाया करते थे। और उस्तानियाँ जो हमारी बच्चियाँ थी उस वक्त की उस्तानियाँ, वो पीछे से आई थी, हाफजा कारियाँ थी सब जी, उन्होंने तदरीस का काम बच्चियों को शुरू कर दिया। जी, फिर शहर की मुहाजिरीन की बच्चियाँ यहाँ के पढ़ने लगी। अच्छा। अब तो ये पूरा पंजाब यहाँ पढ़ के गया, पूरा पाकिस्तान पढ़ के गया। आप जिस शहर का नाम लो, मैं शहर का नाम बता सकता हूँ, कहाँ नहीं है। माशाल्लाह। क्या आया इससे पहले सिल्ला वाली में इदारा था नहीं, जो मतलब जी नहीं। अल्लाह की पाकलाम पे काम कर रहा नहीं, हो, कोई जिस नहीं पे अच्छा कोई नहीं था, नहीं था। यानी कह लें कि फर्स्ट आपके बुजुर्गों को जी, ये जी, एजाज़ हासिल है और बिल्कुल अल्लाह ऐसे। ताला का ख़ास करम था उन जी, पे, बिल्कुल। जिन्होंने कह लें कि 1947 के बाद बिल्कुल सिल्ला ऐसे। वाली इस मदरसे का क्याम रखा, इसकी बुनियाद रखी। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छा, जब मदरसे में बुजुर्ग आए जी तो इसका माहौल, एक तो आपने बता दिया कि यहाँ मूर्तियाँ थी, क्योंकि जो भी उसका उस वक्त उससे पहले, लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज़, मतलब कुआं या कोई ऐसी चीज़ थी? जी कुआ था, है अब भी, अच्छा, अभी बना क्या? बंद है, वो है कुआ यहाँ। जी जी, नहीं, लेकिन ऊपर बंद कर दिया, बंद कर दे, बंद कर दे, ख़त्म, मतलब ज़रूरत वक्त के साथ उसकी ख़त्म क्योंकि हो गई। वो ज़रूरत ख़त्म हो गई जी, क्योंकि मोटरें आ गई, बिजली आ गई, वो काम चल पड़ा। अभी जो इसका नक्शा है, जी जी, मतलब वही नक्शा चल रहा फिलहाल तो वही है, सेम नक्शा चल रहा है जी। ये एक बरामदा मैंने बनाया था, ऊपर बच्चियाँ ज़्यादा थी, अच्छा जी। वो बढ़ा दिया उनको बरामदा, ताकि ऊपर खुली फिजा में रहे वो। सही है, सही है। अच्छा, इसी से सवाल के ऑफ कोर्स पाकिस्तान बन गया, आप जैसे कैसे भी सेटल हो गए या होना शुरू कर दिया, मदरसा बन गया एक गुरुद्वारा में या धर्मशाला में, जो भी इसको मतलब है। गुरुद्वारा बहुत, अच्छा, गुरुद्वारा बोलते हैं, लेकिन बेसिकली चले इसको कुछ लोग कहते हैं ये धर्मशाला था, उनका जो रेस्ट हाउस जी जी, है। जैसे अच्छा,
اب اس کے بعد یہاں پر ہندو یا سکھ کمیونٹی خواہ وہ انڈیا سے یا انڈین ہے لیکن وہ کینیڈا امریکہ سے کبھی آئے؟ کوئی ڈیلیگیشن آیا؟ جی میں بتاتا ہوں جی کینیڈا سے آئے تھے جی اچھا میاں بیوی. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا بھی ہمارے گھر یہاں تھے 3 بلاک میں اچھا اور یہاں بیٹھ کے ہم عبادت کیا کرتے تھے اور پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم نے ان کو ڈیل بھی کیا اور ان کو کھانا بھی کھلایا, چائے بھی, اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ضرورت ہے کھلایا. ڈاکٹر تھے کینیڈا میں. نہیں میرا مطلب کہ ایج ایج وہ زیادہ تھی ان کی, ٹھیک ہے, وہ پرانے تھے. تو تبھی تو اس نے پہچان لیا بھائی یہ جگہ تھی ہماری بیٹھنے کی. اور وہ آئے سیدھے گئے الٹے واپس. ادب کے احترام میں نا جی واپس الٹا گئے ہیں. آئے سیدھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی پیٹ نہیں کی اس ادارے کو, واپس بیک گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیسے بھی دے گئے مجھے لنگر میں ڈال کر, وہ میں نے لے لیا. ٹھیک. سب جب انہوں نے ادھر آ کے ماحول دیکھا, بچے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, مطلب وہ پاک کلام پڑھ رہے ہیں, تو ان کا کیا ری ایکشن تھا اس چیز کا؟ ریئیکشن بہت اچھا تھا. لیکن میں نے ان سے سوال کیا تھا اب آپ نے ہماری مسجدوں میں وہاں گھوڑے باندھ رکھے ہیں, گدھے باندھ رکھے ہیں. اس نے کہا جی وہ نیچ قومیں جو ہے نا یہ کام کرتی ہیں, ہم نہیں کرتے. وہ نیچ قومیں جو ہے نا سکھوں کی کمی نا وہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم احترام کرتے ہیں مسجد کا بھی, مدرسے کا بھی. اور آپ نے بڑا اچھا کیا, یہ قرآن اللہ کا اور اس کے رسول کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور بڑے خوش ہو کے گئے. ٹھیک. اس کے بعد بھی ایک قافلہ آیا پھر. اچھا. وہ تھا 8 آدمی میں مشتمل تھا, وہ بھی کینیڈا سے آیا. اچھا جی. انہوں نے بھی ہمیں شابش بھی دی, پیسے بھی دیے, یہ لنگر میں ڈال دینا. واہ واہ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ کوئی بات نہیں. ان کو ہم نے کھانا بھی کھلایا, چائے بھی پلائی. اور پھر ایک جوڑا آیا, وہ رات بھی یہیں رہا. اچھا. ہاں جی اسی جگہ پہ. کہ جی ہمیں بڑا سکون مل رہا ہے. دیکھو ہماری عبادت نہیں, آپ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی اللہ کی کرتے ہیں. ہم بھی طریقہ ہے باقی ہم نہیں روکتے, آپ رہیں ایسا ہیں, کھانا کھائیں. لنگر ہی کھایا انہوں نے, کیونکہ لنگر کھانا جو پکا. جی. اور بڑے خوش ہوئے کہ بہت اچھا کھانا پکایا وہاں پر. میں نے کہا یہ جو بچے اپنے ماں باپ چھوڑ کے میرے پاس آئے ہوئے نا, یہ بچے بچی ہیں, یہ میرے ہیں یہاں. جو میرا بچہ گھر کھانا کھائے گا نا, اس سے اچھا کھانا میں ان کو یہاں دیتا ہوں. کیا بات. دیتا تو اللہ ہے, وسیلہ آیا اللہ نے بنا رکھا ہے. یہ پھر رہے ہیں بچے سارے, کھانا اچھا دوں گا ان پہ. جی جی جی. مطلب جو کوئی بھی یہاں پہ آیا وہ ایک دم مطلب خوش ہو کر سارے ماحول کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی طرف آ جائے کہ جو متروکہ وقف املاک ہے یا جو اس طرح کے ادارے ہیں جو پراپرٹی ہندو سکھ کی جو ملکیت تھی, یا خاص طور پر جو ان کی جو عبادت گاہیں تھیں, ایک تو گھر تھے نا, ایک مذہبی عبادت خواہ مندر ہے یا گردوارا یا دھرم شالہ, کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ یار اس کا کرایہ دیں یا اس کو خالی کر دیں؟ کبھی زندگی میں بچوں دور تک ہم اس کا کرایہ دیتے رہے جی. بل آتا تھا باقاعدہ, جیسے بجلی کا بل آتا نا جی, اس طرح کا بل آتا تھا. وہ نیشنل بینک میں جمع کرا رہا, بلڈنگ کا بل. اچھا. اس کے بعد جب ضیاء الحق آ گیا, ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام مدرسے جس پہ مسلک میں تھے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, ان کو وقف کر دیے. اور وقف کر دیے اور اس کا کرایہ بند ہو گیا. اس میں یہ ہوا بھائی سارے مدرسے اب اپنے نام ہوں گے, لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, شاید آپ کی اس کے حساب سے وہ میری کو سن لے. اس میں بھائی جب چٹھی آئی نا جی گورنمنٹ کی, آرڈیننس میرے پاس ہے, وہ آرڈیننس مرکز پہ گیا, وفاقی حکومت پہ. وہ جو وزیر ہوتا ہے نا جی وفاقی مذہبی امور کا, وہ اوقاف کا بھی وزیر ہوتا ہے. اس نے وہ چٹھی بھجوا دی جناب مسلم اوقاف کو, بھائی ہم نے یہ چٹھی بھیج دی آپ کے پاس, یہ جاؤ ان کے نام کرا دو, یہ جاؤ ان کا نام وقف کر دو ادارے کا نام. اچھا. اب وہ چٹھی آئی بس مسلم اوقاف پہ. مسلم اوقاف نے, اب دیکھ لو 40 سال ہو گئے میرا خیال 80 کو, اس نے ہماری آج تک بات نہیں سنی مسلم اوقاف پہ. پھر میں نے کیس کر دیا, سول سوٹ کر دیا ان کو. میں نے کہا بھائی یہ وہ ڈگری میرے حق میں کر دی سینئر سول جج نے ادارے کے حق پہ. اچھا. بھائی یہ وقف ہے ادارے کا نام اس طرح رکھوا, اور جاؤ ان کا نام کراؤ. وہ پھر میں نے ڈی سی کو دیا. ڈی سی نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا, یہ وفاقی ادارے کا کام ہے, آپ محکمے سے رجوع کرو. محکمے والے باتیں سنتے, رشوت کا دور ہے, میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں, میں کہاں سے دوں. ہم تو طرح سے ہے وہ ہمارے نام فرض مل جائے, ہم اس کو گرا کے بنائیں. پہ ابھی کس کے نام ہے لیگل تو وہاں بغیر مسلم کے نام ہے. اچھا ایز اٹ از. ہاں جی, لیکن ہم سے کوئی کرایہ وصول نہیں کرتا. نہ کبھی کو آیا, نہ کوئی آیا. اوقاف کے انڈر ابھی چل رہا ہے جی, انڈر نہیں ہے, نہ ہمارے انڈر ہی ہے جی. اور ہمیں جناب ڈگری بھی میرے پاس ہے. دور میں ہو گیا نا, سب کو سب مدرسے ہو گئے. یہ میرا ایک رہ رہا ہے.
हमारे दोस्तों के जितने मदरसे बाहर है ना, यहाँ नहीं है कोई और। जी जी बाहर सरगोदा में अहले तशरीफ है, 11 इसमें एक ब्लॉक में, वो नाम है उनके माशाल्लाह। पुराने उन्होंने गिरा दिए कि अभी चाह ये रहे हैं? उसी तरह है, लेकिन उनके नाम है। उनके नाम है। एक और हमारा मदरसा मदीनतुल है, वो भी हमारा अब्बा के दोस्त है, पट्टा मंडी रोड पे, वो भी उनके नाम है। उसी तरह खड़ा है। वो हम कह सकते हैं कि वो इसी मदरसे की शाख है? शाख कह सकते, मेरा अब्बा उसकी शूरा के मेंबर थे। अच्छा जो मदरसा मदीनतुल सरगोदा पट्टा मंडी रोड पे मदरसा है जी, वो जी जी वकाफ की बिल्डिंग में कायम है। वो भी इंडिया से आए थे, मौलाना कारी जलीलुर रहमान साहब सदीकी, जिन्होंने गोल चौक की मस्जिद बनाई सरगोदा में। अच्छा तो वो अपने वो उनके कब्जे में थी, और हमारे अब्बा को उनका शूरा का मेंबर उन्होंने रखा। तो ज़्यादा मशवरे होते थे ना, वो इधर के मेंबर थे, हम उधर के उनके मेंबर थे। जितने मदारिस हैं ना जी, अब सुन्ना वाले में जितनी मदारिस हैं तकरीबन 15-20 के करीब हैं। मैं उनका सदर हूँ यहाँ। अच्छा हाँ, वो भी देखो होता है ना, वो मैं उसका सदर हूँ। और शिल्ला वाली में जो अमन कमेटी है ना जी, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। माशाल्लाह। मजहबी जितनी लड़ाई मैं यहाँ नहीं होने देता, शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस मिर्ज़ाई, वो मैं उनको लड़ने नहीं देता। बिल्कुल अच्छी बात, इस्लाम भी यही है। इसी हफ्ते में मैंने मिर्ज़ाइयों की सुलह कराई है, आपस में लड़ पड़े थे। अब भी एक और मजहबी लड़ाई चक मंगला है, मिर्ज़ाइयों का पिंड है, वहाँ आपस में लड़ाई बन गई, वो भी मैंने जाके तफसिया करा दिया उनको बिठा के, अफसरान को साथ लेके। और मैं यहाँ मसालती कमेटी का भी चेयरमैन हूँ। सिल्ला वाली में जो सुलह सफाई अफसर फैसला नहीं कर सकते, वो मेरे पास भेज देते हैं। मतलब अगर अशूरा आ रहा है या 12 रबीउल अव्वल आ रहा है या किसी का मजहबी त्यौहार है, उससे पहले मामन रखना, उसमें मैं पेश हूँ। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, अदालतों में जो केस है ना जी, यहाँ भाई के हैं, माँ बेटी के हैं, तलाक के हैं, वो मेरे पास गवर्नमेंट भेज देती है। मैं उनकी अगर हो सकता हाँ मसालियत करा देता हूँ। मसालियत कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। और इस वक्त मैं जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलमान ग्रुप का ज़िले का सरपरस्त आला हूँ। और सिल्ला वाली में मैं भी सरपरस्त आला हूँ। और मैंने यहाँ कभी आज तक देवबंदी बरेलवी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी लड़ाई नहीं होने दी, ना शिया सुन्नी लड़ाई होने दी है। शिया अहले तशी का जुलूस मेरी क़यादत में जाता सारा, मैं लेके जाता हूँ, ताकि कोई आदमी मोहब्बत की एक लड़े, हाँ मोहब्बत के लिए कुछ शरारत ना कर सके। और ये मेरे से तमाम मसलक के लोग जितने यहाँ देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब खुश है। जी मैं लड़ाई नहीं करने देता किसी जी भाई, कुरान का फैसला। अगर हमारा कोई आदमी अड़ी करेगा, ये सिपा साहबा का है, उनको मैं डांट देता हूँ, खबरदार ये ऐसी बात नहीं कर रही। जी जी या वो तो मुझे वाक़यात है, हालात हैं शहर के, जी ये तो किसी अफसर से आप करना ना। अब मुझे डिप्टी साहब कल एसी साहब नहीं आए हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई, कल 3:30 बजे मीटिंग हुई वहाँ एसी साहब के पास। तो डिप्टी साहब ने उन्होंने कहा भाई ए मोर आया कि जितने मर्जी फिट कर लो, मिर्ज़ाइयाँ का रोला है तो इन्होंने ले जाओ, ठीक है शिया का रोला है इन्होंने ले जाओ, चौकों में चले जाओ, कत्ल का मसला है ये हल कर देंगे जाकर। ये इनका एहतराम करते हैं, हमारा एहतराम बड़ा है, ये इसकी कुरान की बरकत से, क्या बात है, कुरान की बरकत से। और एक विरसे में हमें एक चीज़ मिली है, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी क्या बात। हमारे पास जो आदमी आएगा नहीं, हम उसे खाली नहीं जाने देते। नहीं वो जो वक्त है खाने का है, चाय का है, पीने का है, सोने का, उसके मुताबिक उसकी खिदमत करते हैं। कोई हो, अमीर हो गरीब हो कुछ हो, तो वो यहाँ मैं उनको खिदमत के बगैर नहीं भेजता, अच्छी बात, लेकिन उनको मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। जी 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 सलाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है। शफीक साहब, मैं मौजूदा इस मदरसे पे बात करना चाहूँगा। अभी इस वक्त टोटल जो तादाद है बच्चों की, वो बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्या बच्चियाँ भी इधर तलीम हासिल कर रही हैं दीनी? इसमें इस वक्त मदरसे में 100 बच्ची हॉस्टल में मौजूद है, अच्छा बाहर की दूसरे शहरों की बच्चियों का भी हो सकता मतलब रात को नहीं जा सकती, जो दूर के अच्छा उनका मैं रखते हैं। बच्चियाँ सुबह 3:30 बजे 4 बजे शहर की आना शुरू हो जाती हैं और वो शाम को जाती हैं वापस। ठीक है, तो इसलिए हम उनको यहाँ जो खाना पीना वो भी दे देते हैं। हाँ बास का खाना घर से आ जाता है, सही, मदरसे के लिए पसंद करते, बात लोग अमीर लोग हैं वो नहीं खाते मदरसे का, जी जी, वो बाहर से अपने घरों से खाना भेज देते हैं। अच्छा, बच्चों की तादाद नहीं आपने बच्चों बताई? की तादाद तकरीबन 100 तो है तकरीबन बाहर के बच्चों की। और ये से कहते हैं जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल खाना के पीना, बच्चे, हाँ हॉस्टल हॉस्टल के बच्चे इतने हैं हो जाते हैं। ठीक है, और ये 100 बच्चे हैं, ठीक है। इनको सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना मेरे से। दीनी तालीम के अलावा प्राइमरी तक, दुनियावी टीम की? जी प्राइमरी तक। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, आपके जो वालिद साहब थे, जी जी
جو پاکستان جب بنا تھا تو آپ کو وہ ادھر سے آئے تھے, جی. ان کی شادی ادھر ہو چکی تھی یا ادھر آ گئی؟ شادی وہیں ہوئی تھی, بچے تھے؟ 2 بچیاں ساتھ آئی تھی. اچھا, تو جب یہاں پھر مدرسے میں انہوں نے بھی پڑھانا شروع, بلکہ انہوں نے کیا, دادا تو تھے نہیں؟ نہیں, دادا تو بہت ہو گئے. والد صاحب نے یہاں پر والد صاحب عالم بھی تھے. اچھا. اور طبیہ کالج سے فارغ بھی تھے, حکمت کی دکان بھی بنائی تھی شہر میں انہوں نے. اور مریض سے پوچھ کے نسخہ لکھتے تھے, پیسوں میں لکھوں, ٹکوں میں لکھوں, انوں میں لکھوں, دونی میں لکھوں, چونی میں لکھوں. اچھا, اس حساب سے اس کی پسلی دے کے وہ نسخہ لکھتے تھے. تو ادھر کوئی تھا دعا خانہ آپ کا کرنال میں؟ وہاں بھی تھا, یہاں بھی تھا. تو جب کرنال میں تھے تو ہندو سکھ مسلم کوئی بھی ہے جو مریض آ گیا وہ مریض ہے, دوائی دیتے ہیں سب. مطلب یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو حضرت مولانا حافظ حکیم شریف الدین کرنالوی, پیچھے ابھی میری نظر پڑی, کرنال کے ہیں, یہ ایک نام تھا جن کو لوگ ادھر بھی جانتے تھے, ادھر بھی جانتے ہیں, اب بھی دنیا میں جانتے ہیں. ہم پاکستان میں کہیں جائے نا جی, ہم جب اپنے ابا کا نام بتاتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں بٹھاتے ہیں. کراچی سے لے کے پشاور تک میں کسی شہر میں چلے جاؤں نا جی, ایک اپنا تعارف ہے, ایک جب میں کہوں گا نہیں میں فلانے کا بیٹا ہوں تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بٹھاتے ہیں. کیونکہ ہر جگہ کے بچے پہ یہاں سے پڑھ کے گئے, عالم بنے ہیں, فاضل بنے ہیں, ڈاکٹر بنے ہیں. اب بھی ایک بچہ حافظ جنید ہے یا شہر کا, اس نے حفظ یہاں کیا, کڈیالوجی میں ڈاکٹر ہے. اچھا, حافظ بننے کے بعد ایک اور حافظ قمر ارشاد صاحب ہے, وہ قصور میں ان کا فاطمہ ہاسپٹل ہے, ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سے, اپنا بنا لیا. جی جی, تو یہاں انہوں نے حفظ کیا. اور بھی بہت سارے ایسی مثالیں ہیں. ایک بچہ بھی جرمن گیا پڑھنے کے لیے, حافظ ہے ماشاء اللہ. کیوں جی, تدیم صاحب کا بچہ یہ شہر کا ہے, وہ جرمن چلا گیا پڑھنے کا. جی جی. تو جب آپ کے والد صاحب یہاں آ گئے جی تو کبھی انہوں نے مس بھی کیا اپنا, ہمارا گھر تھا, ہمارا دعا خانہ تھا کرنال میں, پرانی آہیں بھرتے ہیں, کبھی مس نہیں کیا. کہتے یار وہ حالات ٹھیک تھے, یہاں کچھ خراب ہے, لوگ بے دین تھے. یہ جتنے ہمارے پنجابی لوگ تھے نا جی ادھر یہاں, وہ تعاون نہیں کرتے تھے, یعنی کہ پارٹیشن کے بعد الٹا ان کو بٹے مار رہے ہیں, کہیں سے گزرنا, یہ کون آ گئے یہاں دین پڑھانے والا. لوگ جو پھر ان کو آہستہ آہستہ تبلیغ کی جناب, وہ مسلمان ہو گئے سب. پھر سارا شہری مسلمان ہو گیا. لوکل جو پنجابی تھے نا, مہاجر تو مسلمان تھے ہی, یہ لوکل ہمارے مسلمان نہیں تھے. کوئی سکھ تھا, کوئی ہندو تھا, جو رہ گئے یہاں مقامی جی پہلے سے, جو پہلے سے یہاں رہ رہے تھے نا, یہ زمیندار تھے بڑے بڑے, وہ مسلمان نہیں تھے. یہ جب مسلمان آئے ہیں ہجرت کر کے, ان کے ہاتھ پہ پھر وہ ان کی باتیں سن کے وہ مسلمان. یا پھر آپ ایسا کہہ لیں, اگر وہ مسلمان تھے بھی تو ان کو کوئی پتہ نہیں تھا, نماز روزہ فیملی میں سے کوئی گیا؟ نہیں, ہمارا پتہ نہیں گیا جی انڈیا میں. نہیں, ہمارے رشتے دار گئے جی. وہ گھر دیکھ کے آئے ہیں, اور وہ اپنا گھر تھا. اچھا, گھر اسی طرح کھڑا ہے. اچھا جی, 4 منزلہ ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں اسی طرح کھڑا ہے, ہم دیکھ کے آئے. بلکہ میرے پاس منشی تھے کہ ہاں فوت ہو گئے, وہ وہاں پڑھتے رہے ہمارے ابا کے پاس. اس نے بیٹھے بیٹھے نقشہ بنا دیا, مسجد کا بھی, گھر کا بھی, یہ فلانا بازار ہے, یہ فلانا بازار ہے, یہ فلانا بازار ہے. آج کا جو والدین ہیں وہ بہت پریشان ہیں. پیر صاحب, بچے ان کے کہنے میں نہیں ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان پیرنٹس کو؟ وہ کیسی تربیت کریں, کیا مطلب نسخہ ان کو دیں گے آپ؟ دیکھو جی, کیا نصیحت کریں گے؟ تربیت یہ ہے جی, ایک تو ماں کی گود تربیت ہے سب سے بڑی. جب تک ماں تربیت نہیں کرے گی, بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی. دوسری بات آ گئی جناب, اب اس وقت میں اپنی سلم والی کی بات کر رہا ہے تو ملک کی بات ہے, کیونکہ میرا تھانہ کچہری سے زیادہ رہتا ہے. میں مسالتی کمیٹی کے چیئرمین, مجھے بلا کے وہ کیس دے دیتے ہیں, یہ سونا جی, یہ سونا جی, یہ سونا جی. پچھلے ماہ میں تقریباً 20 پرچے بد اخلاقی کے ہو گئے ہیں شہر میں. اور ایک 4 سالہ بچی سے زنا کر لیا کسی نے, ایک نے جناب 40 سال کا بندہ, 25 سال کا لڑکا, 25 سال والے نے 40 سال والے سے بدفعلی کر لی. اور یہ کیس اس طرح نا 20 آئے ہیں پچھلے مہینے, اور اب 5 ہو چکے ہیں اس مہینے میں. اب تاریخ کیا 12-13, 5 کیس تھانے میں درج ہو چکے ہیں. یہ جو تربیت ہے نا جی, یہ دین سے آئے گی. جب تک وہ مسجد میں نہیں جائیں گے, مدرسے میں نہیں آئیں گے, یہ تربیت نہیں ہو سکتی ان کی. یہ کام خراب ہے. یہ صرف یہ جب سے بھی آ گیا نا, یہ آپ کا موبائل, جی جی, اس پہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں بچے, پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں, بچوں کو اغوا کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, جنا کیا, چھوڑ دیا, کسی کو مار دیا. یہاں کئی بچے قتل بھی ہوئے اس شہر میں, اسے بدفعلی کی اور بوری میں ڈال کے سیم میں پھینک دیا. یہ بھی واقعہ یہاں ہوا 1-2 دفعہ جی. تو اس پہ ہم تو لوگوں کو محنت کرتے ہیں جی, ترلا کرتے ہیں, ماں باپ کو سمجھاتے ہیں. اب بھی سمجھایا بلا کے.
جی جب یہ وقوع ایک دو ہے نا سلام والی میں، یہ ابھی کیس تھانے میں ہی پڑا وہ میں نے ان کو کہا بھائی ان کے تمام مدرسے کو میں گیا، میں نے کہا لڑکوں کو بلاؤ، ان کی تربیت دی، ترغیب دی ان کو بھائی باہر نہیں جانا۔ یہ میرے پاس جتنے طلبہ ہیں ان کے ماں باپ کو بلایا بھائی اپنے بچوں کو رکھو، گیٹ سے باہر بلا وجہ نہیں جانا، جانا تو ایک بچے کو ساتھ لے کے جو چیز لینی ہے کوئی باہر نہیں جانا کسی، تاکہ باہر درندے پھر رہے ہیں۔ جی جی نام تو ہم کلمے کے نام پہ بنایا نا، یہ کلمے کے نام پہ لیا، کتنی دنیا ذبح ہو گئی ہے، جی جی کتنی بچی ہماری سکھوں گھر میں ہیں اب تک۔ جی جی تو یہ جو انہوں نے یہ بہن بچوں کو کہہ رہا ہوں بھائی باہر نہ نکلے، باہر نہ نکلے، بلا وجہ باہر نہ جائے، کوئی کام ہو چلو بندہ ایک ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، لیکن بلا وجہ جائے گا جی درندہ پکڑ لے گا بچے کو جی۔ اور ذبح کر دے گا۔ والدین کی بچوں پہ پوری گرفت ہونی چاہیے، ان وہ کی نہیں ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے بچہ ہے۔ میرا کدھر ہے اس وقت۔ نہیں ہے جی، دیکھو سکول میں نہیں تو ہے۔ بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، مدرسے میں نہیں چھوڑنے آئیں گے، تو کہتے ہیں جاؤ بھائی مدرسے قاعدہ اٹھا، نہ اس کے منہ دھوئیں گے، نہ قاعدہ دیں گے، نہ سرما ڈالیں گے، نہ بال کٹائیں گے اور ان کو بھیج دیں گے جاؤ بھائی مدرسے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں بھائی صفائی رکھیں۔ جب آپ مطلب چھوٹے تھے، کہہ رہے 12 سال 15 سال 20 سال کے تھے، تو یہ جناب ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہاں ماحول کیسا تھا اس وقت تھا؟ کچھ پرانی عمارتیں تھیں، پرانا لگتا تھا کہ یہ شہر پرانا ہے، ابھی تو چینج ہو گیا ہے، کیسا ماحول تھا سلام والی کا؟ جو محلہ جاتا ہے نا جی یہاں، 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک 4 ہی بلاک ہیں۔ یہ 47 سے پہلے کیسی یہ 47 سے پہلے سے ایسے ہی آپ بھی کھڑے ہیں، اچھا موجود کھڑے ہیں، کچھ گھر گرا کے بنائے ہیں لوگوں نے، دکانیں بن گئی، وہ اس میں کمرشل میں آ کے دکانیں بنا لی، لیکن جو 1 بلاک ہے اور 2 بلاک ہے وہ سارے نا جی اسی طرح اسی حال پہ کھڑے ہیں اور اس میں لوگ رہ رہے ہیں، اور یہاں اور بھی گرودوارے ہیں، مندر ہیں، اس میں لوگ کرائے پہ بیٹھے ہیں تک، کوئی کمرے میں 1 ہے، 2 کمرے کسی پہ ہیں، 4 کسی پہ ہیں، 5 کسی پہ، اس طرح سے وہ بیٹھے ہیں، کرایہ دار ہیں گورنمنٹ سے۔ یہ ساری صورت حال پرانے گھر یہاں موجود ہیں۔ یہاں آگے ہم تو پیدا یہاں آگے ہوئے نا جی، میں 55 سال سے یہاں بیٹھا ہوں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی اور ایک اور بات میں بتا دوں، میرے والد جو تھے مولانا حکیم شریف الدین جمیعت علماء ہند میں تھے وہاں، اور پاکستان بازار جمیعت علماء اسلام مفتی محمود مولانا غلام غوث زائی ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور دونوں متحدہ پاکستان کے ناظم مالیات رہے جب مشرق پاکستان ادھر تھا نا جی، اور بنگلہ دیش بن گیا، تو اس ناظم مالیات رہے، اور جب مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی صاحب کی آپس میں اختلاف ہوئے تو عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ابا کو اس کا چیئرمین بنایا کمیٹی کا، باپ ان کا تفسیہ کرائیں، تو اس طرح ہمارے باپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے جمعیت کے ٹکٹ پہ، یہاں سے الیکشن قومی کا بھی لڑا ہے، صوبائی کا بھی لڑا ہے، لیکن وہ بھٹو کا راؤ تھا جب 70 میں بھٹو صاحب آئے نا جی، انہیں جس کو کھڑا کیا وہ جیت گیا۔ یہاں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، سوائے جی ہوئے گی، اور ہم ملتے سب کو ہیں، آتے بھی سب ہیں، نون لیگ والا ایم این اے بھی آتا ہے، ایم پی اے بھی آتا ہے، پیپل پارٹی والے بھی آتے ہیں، سب سے ہم اخلاق پیار سے کرو، ان کی جماعت ان کی اپنی، ہمیں کیا یہاں بیٹھ کے جاتے ہیں، چائے پی کے جاتے ہیں، مدرسے تعاون بھی کرتے ہیں مدرسے، اور یہاں جتنے افسر آتے ہیں شہر میں پہلے مجھے ہی بلاتے ہیں، تو میرا مسئلہ ہے جی میں تو یہاں صلح کراتا ہوں شہر میں، قتل کی ہو جائے وہ بھی، لڑائی ہو، سر پھٹ گئے وہ بھی، یعنی امن ہو اور آئندہ جرم نہ ہو۔ مجھے خطیب صاحب آگے، میں وہ جلسے میں صدارت کر رہا تھا، انہیں تعارف کرایا میرا، کہ آج میں لقب دے رہا ہوں ان کو سفیر امن کا، بالکل ضرور دینا چاہیے، ہاں جی، لیکن گورنمنٹ ہم سے نا تعاون نہیں کرتی، گورنمنٹ تعاون نہیں کرتی، ڈانگ ٹپاؤ، ڈنگ ٹپاؤ، وہ اپنا کام نکالتے ہیں، ہم سے نکلواتے ہیں، چلو ہمیں انعام کبھی نہیں دیا، نہیں وہ نہیں، ایک سرٹیفکیٹ مجھے دیا وہ لاؤ اتار کے بھائی، وہ اللہ ہی آپ کو انعام دے، ہاں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ کیا دیں گے، اللہ ہی دے گا، یہ انہوں نے کیا دینا ہوتا نہیں، کوئی تمغہ دے دیں، نہیں، یہ مجھے سرٹیفکیٹ دے گا ڈی پی او جی، اچھا بس یہ ہے میرے پاس، اس کے علاوہ مجھے آج تک کچھ نہیں ملا، نہ پیسہ نہ ٹکا نہ لفافہ۔ واہ جی واہ، یہ جی آپ کا تسی دیکھ رہے ہو حکیم صاحب کو جو ہے نا وہ جی محمد افضل الحسینی، یہ جناب ہے چیئرمین پیس کمیٹی، یہ لکھا ہوا ہے تحصیل سلام والی، جی، اور زبردست، ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا، ہاں اس کی طرف سے ان کو جو، ہاں جی بالکل 4/4/2022۔ بہت شکریہ پیر صاحب، بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا، اللہ سے رہنا، اور اسی طرح آپ اپنا دنیا
اور کہہ لیں کہ عوام الناس کی خدمت کرتے رہیں, قرآن کی خدمت تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت بخشے. دوسری بات یہ ہم مانگتے نہیں, چندہ نہیں مانگتے. ہاں یہ چیز ہے, ہم نہ ہماری سزگڑی کوئی یہ مانگتے پھرے. آپ کو شرمندگی سے نہیں دیتا نا جی, 10-20 دینے اسے, وہ سزگڑا رکھا ہوا ہے, جو تھوڑا دینا چاہتا ہے ہاں وہ اس میں ڈال جاتا ہے. لیکن بڑے ہیں وہ بڑے چندے دے جاتے ہیں مجھے. نہیں جی, ہم کہیں گے اپنی طرف سے کہ جی ہم اس وقت سلام والی میں بیٹھے ہیں, مدرسہ کے اندر بیٹھے ہیں اور پورا مدرسہ وزٹ کیا ہے. ہم کسی کی طرفداری نہیں کریں گے, جان دینی اللہ کو. جو ہم نے دیکھا ہے, کیوں خادم صاحب, اس میں ان کا ایک تو شفاف نظام ہے, پرانی جن کی 10 سال پرانی رسیدیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا پوچھ لیتے ان کے جو مینیجر صاحب ہیں, تھوڑا سا الطاف صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ریکارڈ سارا سنبھالا ہوا جو آپ کو ڈونیشن آتے ہیں؟ میرے پاس تمام ریکارڈ 50 سال کا جی, کا اور خرچ کا میرے پاس تمام ریکارڈ آڈٹ بھی ہے, آڈٹ بھی 50 سال کا جی. تو مطلب ہے کہ جو لوگ باہر کے ملک بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, باہر کے ملک ہیں, دنیا کے کسی ملک میں یا پاکستان میں ہیں, ہم اپنی گارنٹی پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس مدرسے کی خدمت کی جائے جو بھی حسب توفیق ہے, اور یہ مدرسے والوں پہ احسان نہیں ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پیسے ان کے جائز ہی جائیں گے انشاءاللہ. واہ جی واہ, واہ جی واہ, جزاک اللہ. نہیں جی, ہم نے وہ غائبانہ طور پر تو دیکھ لیا ہے, تو ٹھیک ہے خادم صاحب جی بالکل. آپ کا جناب یہ دیکھ لیجیے گا نمبر, ہم آپ کو اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ لکھا جی نمبر ہے اپنا پیر جی محمد افضل الحسینی ناظم اعلیٰ مدرسہ حسینیہ حنفیہ رجسٹرڈ سلام والی ضلع سرگودا, اور 0340 1755 یعنی 340 1755 211. یہ جناب ان کا اپنا نمبر ہے, ٹھیک ہے جی. ان سے رابطہ کر کے آپ ان کو کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی ڈونیشن کرنا ہے یا آپ کو کوئی کسی قسم کا دینی سوال ہے, گھریلو سوال ہے, کوئی مطلب جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, تو یہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ہم نے آپ کو ان کا نمبر بھی, ان کا پرسنل نمبر دے دیا, ٹھیک ہے جی. جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی.